आपकी खिदमत करने वाला बन जाएगा। आज शिकायतें आती है कि मेरा बच्चा जवान हो गया, मेरे बच्चे के जिस्म में ताकत हो गई और मेरा बच्चा मुझसे अलग हो गया। ये शिकायत क्यों आती है? क्यों आती है शिकायतें सुनने में? इसलिए कि हमने अपने बच्चे को सही तालीम न दी, सही तालीम से आरास्ता न किया। नौजवान साथियों, आप भी सुनो इस पैगाम को। अगर आपके यहाँ आपकी माँ है, अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, और अगर आपके बाप है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। पंडित जी ये कहते हैं अनुर्बुद्ध माता भूत सम्मना छायापति मधुरती भाचल वक्ति शांति गानु। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है वो तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप है तो जन्नत का दरवाजा है। माँ की खिदमत करो तुम जन्नत पा जाओगे, बाप की खिदमत करो जन्नत के दरवाजे तक तुम पहुंच करके तुम जन्नत में चले जाओगे इंशाअल्लाह। अगर आज इस समाज इस चीज को ले लेगा तो कसम परवरदिगार आलम की हमारा समाज तरक्की के दहलीज पर पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि हम इस बातों को लेंगे। जो नौजवान साथी है जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। साथियों माँ से बोलिए इंशाअल्लाह। माँ तो वो हुआ करती है जो अपने खूने जिगर को पिला देती है। अरे माँ तो वो होती है चाइना के अंदर एक माँ दीवार में दब गई, अपने मासूम बच्ची को लेकर के अपनी दीवार में जब वो गिर जाती है, दीवार उसके ऊपर होता, तो जब वो चंद दिनों के बाद निकलती है वो माँ दीवार से अपने मासूम बच्चे को जिंदा लेकर के निकलती है। पूछा जाता है, मीडिया वाले पूछते हैं उस औरत से, आखिर तुमने अपने बच्चे को कैसे जिंदा रखा दीवार के अंदर? कलेजा मुंह पे आ जाएगा जब उस माँ का जुमला आप सुनेंगे। माँ ये कहती है जब तक मेरे पिस्तान में दूध मैं पिलाती रही अपने मासूम बच्चे को, लेकिन जब मेरे पिस्तान से दूध खत्म हो गया मैंने हाथ की एक उंगली चबा करके अपने बच्चे के मुंह में डाला, हाथ की दूसरी उंगली को चबा करके मैंने अपने मासूम बच्चे के मुंह में डाला, मैंने हाथ की तीसरी उंगली को चबा करके अपने मासूम बच्चे के मुंह में डाला। गोया कि मैंने 10 के 10 उंगलियों को जख्मी किया और माँ ने उस बच्चे को खून जिगर पिला करके जिंदा रखा। माँ तो वो हुआ करती है जब खून की जरूरत पड़ती है तो माँ खून जिगर भी पिला दिया करती है। नौजवान साथियों, अगर तुम नौजवान हो जाते हो, तुम्हारी उम्र 20-25 साल की हो जाती है तो तुम माँ से अलग हो जाते हो। बीवी के दुपट्टे के महक सुनते ही माँ बाप की नाफरमानी करना शुरू कर देते हो। माँ की दुआ भी असर ले आती है, माँ की दुआ भी असर ले आती है और कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। माँ अगर बद्दुआ कर देना माँ की बद्दुआएं भी कबूल होती है, माँ अगर दुआ कर देना माँ की दुआएं भी कबूल होती है, माँ की दुआ रद्द नहीं होती है। आपने इमाम सुदैस का नाम सुना होगा, वो अपने खुतबे में ये कहते हैं कि मैं इमाम कैसे बना खाने काबा का, मैं इमाम नहीं बन सकता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे गुस्से में बद्दुआ नहीं दुआ दी थी। मैं कैसे इमाम बना? इमाम सुदैस कहते हैं मैं इमाम ऐसे बना कि मेरे घर में चंद मेहमान आए थे, मेरी माँ ने उसके खाने के लिए सालन का इंतजाम किया था, मैंने उसमें रेता डाल दिया। मेरी माँ गुस्से में आकर के ये कहती है जाओ बेटा तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। आज मैं खाने काबा का इमाम बना, मेरी माँ की दुआ असर ले आई, गुस्से में दुआ दी थी। माँ की बददुआओं से बचा करो। आपने जुरैह का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा आबिद था, मुत्तकी था, परहेजगार था। एक सेकंड भी अल्लाह की इबादत से उसका वक्त इधर उधर नहीं गुजरता था, लेकिन माँ की बददुआएं उसे लग गई। माँ ने कहा बेटा इधर आ। माँ की बात को न सुनता, इसलिए नहीं सुनता था कि ये वो कहता था कि कहीं मेरा वक्त जाया ना हो जाए अगर मैं माँ की बातों को सुनूं। बस्ती से हट करके उन्होंने एक खानका बना ली थी और उसी खानका में वो इबादत किया करते
کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں کسی سے بات نہ کروں گا, میں صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا. اس کی ماں نے بد دعا دی تھی. ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جب تک تم کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لو گے تب تک تمہیں موت نہ آئے گی. اس کے ارد گرد ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا. اس کا لو میرج کسی لڑکی سے ہو گیا. وہ اس سے کانٹیکٹ میں جیسے آیا وہ لڑکی حاملہ ہوئی. جب بچہ پیدا ہوا محلے والے بستی والے گھیر لیتے, کہتے تم نے اس بچے کو کیسے جنم دیا, یہ کس کا بچہ ہے؟ تو وہ عورت یہ کہتی ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا عابد متقی پرہیزگار سمجھتا ہے یہ اسی کا لڑکا ہے. لیکن وہ اللہ والا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. اس نے اس بچے کے پیٹ میں مارا. وہ بچہ کہا میں اس جرے جو بہت بڑا عابد ہے اس کا بیٹا نہیں ہوں, میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں جو بکریاں چرایا کرتا ہے. ماں کی بد دعائیں اثر لے آتی ہے, ماں کی دعائیں بھی اثر لے آتی ہے. پتر ماتا بھوت سمنا جیا پتی مدھورتی واچن وقت شانتی وامو شانتی وامو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب لندن سے پڑھ کر کے آئے, کہا ماں میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے جنت مل جاتی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں. کہا بیٹا دنیا میں کسی بیٹے نے اپنے ماں کا حق ادا آج تک نہ کیا. کہا نہیں میں حق ادا کر دوں گا. کہا وہ کیسے ادا کرو گے؟ کہا ماں میں حق ادا کر دوں گا, میں تیرے پاس سوؤں گا, رات میں تمہیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی میں تمہیں لا کر کے دوں گا. ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا آج تو میرے پاس سو جا. ماں کے پاس سوتا ہے. ماں گلاس میں پانی منگواتی ہے, بیٹا مجھے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے. لے کر کے بیٹا آتا ہے, ماں کو پلاتا ہے. ماں آدھا گلاس پانی پیتی ہے پھر بستر پر ڈال دیتی ہے. بیٹا کہتا ماں اپنی یہ پانی بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ ماں اپنی یہ پانی کیوں گرایا؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں. پھر دوسری مرتبہ ماں یہ کہتی ہے بیٹا ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہے, ہمیں گرم پانی پلا دو. وہ اٹھتا ہے, گرم پانی کرتا ہے, پھر پلاتا ہے. پھر وہ ویسے ہی کرتی ہے, آدھا گلاس پانی پیتی ہے پھر گرا دیتی ہے. تو بیٹے کو غصہ آتا ہے, ماں یہ کیا تماشا کرتی ہو, پانی پی تو گرا دیتی ہو. ماں کا جملہ سنیے گا. ماں کہتی ہے بیٹا یہ تو تیرا امتحان تھا, تو ایک رات میں تھک گیا, نہ جانے 9 مہینے تم میرے پیٹ میں تھے. کئی رات ایسے گزر گئے جس میں میرے آنکھوں میں نیند نہ تھی, میں کروٹیں بدلا کرتی تھی, اور کئی رات ایسے گزر گئے کہ جس میں میرے آنکھوں کے اندر کوئی نیند نہ تھی. ماں تو وہ ہوا کرتی ہے جب تمہیں جنم دیتی ہے تو نہ جانے کتنے تکالیف کا برداشت کیا کرتی ہے. ماں تو وہ ہوا کرتی ہے جب تمہاری عمر محض 2 سال کی ہوتی تھی. وہ ماں تڑپ جاتی تھی کہ میرے لاڈلے کو بخار آ گیا, کاش کہ میرا لاڈلہ ٹھیک ہو جائے. ماں ایک بار ہاتھ سے نکل جائے نا پھر وہ واپس آنے والوں نہیں ہے. نوجوان ساتھیوں, ماں کی عظمت کو پہچانو, ماں کی خدمت کرو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک صحابی رسول ہے, کہتے اللہ کے نبی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا, میں نے باپ کا بھی حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی حیران ہوئے, تم نے کیسے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا میں نے ماں کا بھی حق ادا کر دیا, میں نے باپ کا بھی حق ادا کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے ماں کو ایک کاندھے پر بٹھایا, دوسرے کاندھے پر میں نے باپ کو بٹھایا, بٹھانے کے بعد میں نے خانے کعبہ کا طواف کروایا. اللہ کے نبی میں نے ماں کا بھی حق ادا کر دیا, میں نے باپ کا بھی حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا تم نے ماں کے خون کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہ کیا. ماں تو وہ ہوا کرتی ہے جن کی دعائیں بھی اثر لے آتی ہے اور بد دعائیں بھی اثر لے آتی ہے. آپ نے سنا ہوگا بنو اسرائیل میں 3 شخص تھے, ایک پہاڑ میں غار میں آندھی طوفان کی وجہ سے چھپے تھے. ایک پتھر زور سے آیا غار میں آ کر مل گیا اور ان تینوں کا راستہ بند ہو گیا. تینوں اب کیسے نکلے تو کیسے نکلے اس غار سے؟ نوجوان ساتھی, اتنا بڑا پتھر تھا کہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں, لیکن کیسے وہ ہٹا وہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بہت مختصر پیغام میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں.
ان تینوں شخص نے کہا آپس میں میٹنگ کی مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں جو ہم نے دنیا کے اندر بہت کام کیا ہے ہم نے اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں اس غار سے چھٹکارا دے دے گا اس غار سے ہم اللہ نکال دے گا ایک شخص تھا اس نے پہلے دعا کی اللہ میں نے دنیا کے اندر کوئی نیکی کا کام تو کیا نہیں لیکن اتنا ضرور کیا ہے میرے ماں باپ کمزور تھے ضعیف تھے میرے پاس چند بکریاں تھی اے بارے ان بکریوں کا جب میں دودھ دودھتا تھا سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا میں سب سے پہلے ماں کو پلاتا تھا پھر باپ کو پلاتا تھا پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا پھر اس کے بعد میں اپنی بیوی کو دودھ پلاتا پھر اس کے بعد میں خود دودھ پیتا ایک رات ایسی بھی گزر گئی کہ اس میں میرے والدین سو گئے تھے جب میں بکری کے دودھ کو دو کر کے لے آیا میرے ماں باپ سو گئے تھے میں نے دودھ کے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پوری رات میں نے اپنے باپ اور اپنے ماں کے لیے اس دودھ کے پیالے کو لے کر کے کھڑا رہا میرے بچے بلک رہے تھے رو رہے تھے بارے لا میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا گوارا نہ کیا جب تک میرے ماں باپ اس دودھ کو پی نہ لے تب تک میں اپنے ہونٹ پر دودھ کو نہ لگاؤں گا اپنے بچوں کے ہونٹوں پر یہ دودھ نہ لگاؤں گا میری ماں اٹھتی ہے جاگتی ہے میں دودھ پلاتا ہوں انہوں نے دعا کی اے بارے لا اگر تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر میں نے یہ کام کیا ہے اے بارے لا اس غار سے تو اتنا پتھر ہٹا دے تاکہ میں اس غار سے آسمان کا کچھ حصہ دیکھ سکوں اللہ نے اس کی دعا قبول کی غار سے اتنا پتھر ہٹا کہ وہ آسمان کا کچھ حصہ دیکھنے لگا دوسرا شخص اس نے بھی اللہ سے دعا کی اللہ میں نے دنیا کے اندر کوئی نیکی کا کام تو کیا نہیں لیکن اتنا ضرور کیا ہے کہ ایک محلے کی لڑکی تھی بڑی خوبصورت تھی اس پر میرا دل آ گیا تھا اے بارے الہ انہوں نے ایک شرط لگا دی تھی اگر تم میرے ساتھ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تمہیں 100 دینار دینے پڑیں گے انہوں نے دعا کی ہے بارے الہ میں نے بڑی محنت مشقت سے 100 دینار کمائے اور جب میں خواہش پوری کرنے کے لیے اس لڑکی کو 100 دینار دیا تو وہ لڑکی یہ کہنے لگی اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف کرو اے بارے الہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو غار سے آدھے پتھر کو ہٹا دے اللہ نے غار سے آدھے پتھر کو ہٹایا تیسرا شخص جو تھا وہ یہ کہنے لگا بارے الہ میں نے دنیا کے اندر کوئی نیکی کا کام تو کیا نہیں لیکن اتنا ضرور کیا ایک مزدور کو میں مزدوری پر لایا جب میں اس کی مزدوری دینے لگا انہوں نے منع کر دیا میں نے اس کی مزدوری کا استعمال کہیں اور جگہ پر نہ کیا بکری خریدتا رہا اس گلے سے اتنی بکریاں میں نے خرید لی کہ بہت ساری بکریاں اکٹھا ہو گئی اور اس پر میں نے ایک چرواہے کو متعین کر دیا اے بارے الہ چند عرصہ گزرنے کے بعد چند سال گزرنے کے بعد وہ مزدور میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آتا ہے اے بارے الہ میں نے تمام بکریاں اور مزدور جو اس کے اوپر میں نے متعین کر رکھا تھا اس کو میں نے اس کی حوالے کر دیا اگر تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو غار سے پورے پتھر کو ہٹا دے تو نوجوان ساتھیوں غار سے پورے پتھر ہٹ گئے اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی دعائیں بھی اثر لے آتی ہے ماں کی دعائیں بھی اثر لے آتی ہے ماں کی دعا کہاں کہاں غار میں ماں کی دعا قبول ہوا کرتی ہے نوجوان ساتھیوں عزیزوں اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے طاقتیں دی ہے صحت دی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ حضرت حق بتلائیں گے انشاءاللہ ایک بار بولیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بہت خوب سبحان اللہ اور اگر ہمارے پڑوس میں جو ملک کے حالات ابھی خراب ہو رہے ہیں ہمارے پڑوس میں اگر ہمارے ہندو بھائی ہیں تھوڑی دیر اور رک جائیے بس انشاءاللہ مکمل بات ہو جائے گی اگر ہمارے پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی ہیں آپ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ کیونکہ ہندوستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں
کہ ہم سکھ اور چین کی زندگی گزار سکیں. ہندوستان کی جو رخ ہے وہ کسی اور طرف کو جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں اگر ہمارے ہندو بھائی ہیں ہم ان سے محبت کرنے والے بن جائیں. ہندو مسلمان سے کتنا قریب ہے اور مسلمان ہندو سے کتنا قریب ہے وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہم پڑھتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اس دھرتی پر عبادت کے لائق نہیں. یقیناً اللہ ہی ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی پرارتھنا پوجے عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر کوئی کہے سینکڑوں خدا ہے، سینکڑوں معبود ہے، تو آپ کو کہہ دینا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. اور آپ کی کتاب آپ اٹھائیے، آپ کی کتابوں میں کیا لکھا وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. سناتن دھرمم پنچم ویستو، سناتن دھرم کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایکم برہم دیتی ناستی ناستی کنچن، کہ ایشور ایک ہے. جنہوں نے گرنتھ کو پڑھا ہے، شاستر کو پڑھا ہے، رگ وید کو پڑھا ہے، یجروید کو پڑھا ہے، جب آپ ان سے پوچھئے گا خدا کتنی خداؤں کی بھکتی کی جائے تو ان کا مشورہ یہی ہوگا، وہ یہی کہیں گے ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی پوجا کرو، پرارتھنا کرو. ہمارے یہاں دوسری چیز ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا. اور ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا دیتیے وستو ششتان کرتک، دوسری چیز نماز کا قائم کرنا. ہمارے یہاں تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا دینا. انشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کے بتلائیے یہ جلسہ جب ہی کامیاب ہوگا جب ہم اور آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. تیسرے نمبر پر حدیث کے اندر یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادی رکنوں میں سے جو تیسری چیز ہے وہ زکوٰۃ کا دینا. آج کے سماج میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس چیز میں لاپرواہی برتتے ہیں. زکوٰۃ پہلے کے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے میرے پاس اتنے کنٹل دھان مکے ہوئے، اب میں کتنا نکالوں گا. لیکن آج کے زمانے میں آج پیسے رقم کی شکل میں بھی ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اسلام کی 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا تیسری چیز دان کر لو، لوگوں کو بانٹنا. ہمارے یہاں چوتھی چیز ہے کیا؟ وہ سومی رمضان. ابھی چند دنوں کے بعد رمضان آنے والا ہے. میں اللہ سے دعا کروں اللہ کتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رمضان جیسے مقدس مہینے سے ان تمام لوگوں کو تو سرفرازی عطا فرما. کہہ دیجئے آمین. ہمارے یہاں چوتھی چیز وہ سومی رمضان کے روزے رکھنا. اور ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا چترویستو ورت دھاری، بھوکا رہنا، اپاس رہنا، پیاسا رہنا. ہمارے یہاں 5ویں چیز ہے وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے. رمضان کے بعد وہ موقع آنے والا ہے کہ چند لوگ یہاں سے نکلیں گے حج کرنے کے لیے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے. ہمارے یہاں 5ویں چیز حج کرنا، حج کے سفر پر جانا، حج کا یاترا کرنا. ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا پنچم ویستو تیرتھ یاترا کرتک گنگا جلے بھوشیتے، ایسی جگہ کا سفر کرنا، ایسی جگہ کا یاترا کرنا جہاں گنگا جل موجود ہو. روایت تو باقی ہے. ہمارے ہندو بھائی مطلب بھول گئے. مطلب کیا تھا پہلے اور کیسے اس دھرم کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی گئی. ہمارے یہاں نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں اس طرح لکھا. ہمارے یہاں کیا ہے جب کسی بچے کا جنم ہوتا ہے، جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا نام رکھتے ہیں، اس کے بال کو منڈتے ہیں، ہم کہتے ہیں عقیقہ. ہمارے ہندو بھائی کیا جب کسی بچے کا جنم ہوتا ہے، جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے بال کو منڈتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں جس کو ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں نام کرن سنسکار. اور ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے